नाइला मौलवी साहब आए हैं, उठो बेटी, जल्दी से वज़ू कर लो, सपारा पढ़ना है। आज बेवक्त क्यों सो गई? जरीना बेगम प्यार से बेटी को उठाते हुए बोली, मामा मुझे बुखार हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा, सर में बहुत दर्द है, आज मेरी छुट्टी करवा दें प्लीज़। नाइला ने चादर से मुंह निकाले बगैर कहा, अच्छा चलो आज तो छुट्टी करा दूंगी, मगर रोज़ रोज़ नहीं होगी छुट्टी। बेटी कुरान पाक पढ़ने से सुस्ती नहीं करते मेरी जान, माँ ने तंबीहा मगर प्यार से कहा, क्योंकि जरीना बेगम को कुरान पाक के मामले में ज़रा सी सुस्ती भी बिल्कुल नापसंद थी। वैसे तो नाइला भी कोई पढ़ाई से भागने वाली बच्ची नहीं थी, जब भी माँ ने रियायत भी दे दी, वरना तो इस मामले में तो कान से पकड़ कर खड़ा कर देती हैं। हालांकि वो और मामलात में नरम थी। मौलवी साहब को जरीना बेगम ने तबीयत की खराबी का कहकर टाल दिया, मगर उनके जाते ही नाइला ने शोर मचा दिया, मैं अब मौलवी साहब से नहीं पढ़ूंगी, मौलवी साहब बहुत गुस्सा भी करते हैं और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, अब उनसे पढ़ना, मुझे कोई कारिया लगा कर दे वरना मैं नहीं पढ़ूंगी। वो कोई 12-13 साल की थी, मगर इस मामले में अपना फैसला कतई सुना चुकी थी और जरीना बेगम ये मुकदमा नाइला के बाबा की अदालत में पेश कर चुकी थी। क्या हो गया है बेगम साहिबा, बच्ची जो कहेगी वो आप करती जाएंगी? वो तो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको उसे समझाना चाहिए था। अगर कोई मसला है तो मसला हल किया जाएगा, ना कि पढ़ाई छोड़ दी जाए। वजाहत साहब एक ही सांस में बोल गए, वजाहत साहब आप खुद बात कर लें, मैंने बच्ची से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। जरीना बेगम ने शोहर को जवाब देते हुए रसानियत से बताया और ख़ुद बावर्ची खाने का रुख किया। खाने के दौरान नाइला बहुत हैरान थी कि बाबा ने छुट्टी का कुछ क्यों नहीं पूछा। बाबा भी मुस्तकिल नाइला के चेहरे की बेचैनी, घबराहट और खौफ को नोट कर रहे थे। यकीनन कोई न कोई बात ज़रूर है जो नाइला ऐसे रिएक्ट कर रही है, वरना तो वो वालिदैन के आगे चूँ भी नहीं करती थी। और फिर उन्होंने फ़ैसला किया और इत्मीनान से खाना खाने लगे, लेकिन नाइला की प्लेट में भी बड़े प्यार से खाना डाला कि उसे कुछ तसल्ली हुई और वो भी मुतमईन होकर खाने लगी। खाने के काफ़ी देर बाद जब बाबा चाय पीकर फारिग हो गए तो उन्होंने नाइला को अपने कमरे में बुलाया। मम्मा नाइला को बोलकर खुद किचन के काम निपटाने चली गई। नाइला को डर लग रहा था कि बाबा डांटेंगे, मगर फिर भी बात तो करना थी, वरना मौलवी साहब उसके साथ इसी तरह बदतमीजियाँ करते रहते। खैर वो डरती डरती बाबा के कमरे में जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं आ जाऊं? वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी बाबा से अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जी जी बेटी आइए। सलाम का जवाब देते हुए बाबा ने बड़ी शफकत से कहा, बाबा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ उसी का ही इंतज़ार कर रहे थे, बैठो बेटी। बाबा ने बेड की साइड पर रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया। जी बाबा, ये कहकर वो कुर्सी पर जा बैठी और सवालिया नज़रों से बाबा को देखने लगी। बेटी क्या आप बताना मुनासिब समझेंगी कि आप कुरान पाक पढ़ने से क्यों मना कर रही हैं? बाबा ने इस्तफहामिया पूछा। नहीं नहीं बाबा, मैं कुरान पाक पढ़ने को मना नहीं कर रही बाबा, मैं तो मौलवी साहब से पढ़ने को मना कर रही हूँ। आप मुझे कोई कारिया बाजी लगवा दें, मैं उनसे पढ़ लूँगी। नाइला के अंदाज में लिहाज के साथ साथ इल्तजा भी थी, यानी दो टोक फैसला था उसका। अच्छा, बाबा ने गहरी सोच के साथ कहा और उसे जाने का इशारा करते हुए बोले, जाइए और अपनी वालदा को भेजे मेरे पास। जी बाबा। शब्बा खैर कहती हुई नाइला अपनी अम्मी के पास जा पहुंची किचन में। अम्मी आपको बाबा बुला रहे हैं। वो बाबा को अपना जवाब देकर काफ़ी मुतमईन हो चुकी थी। हाँ जाती हूँ, ज़रा काम समेट लूँ। और नाइला अपने कमरे में चली गई। जी बुलाया है आपने? जरीना बेगम चाय की प्याली हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई। जरीना बेगम आप अपने तौर पर बच्ची से मालूम करने की कोशिश करें, मुझे यकीन है कोई न कोई बात ज़रूर है जो हमारी बेटी इतनी परेशान लग रही है। बेगम आप पूछिए, वो आपको ज़रूर बता देंगी। मुझसे झिझक की वजह से नहीं बता पा रही, आप मालूम करके मुझे बताएं ताकि इस मसले को हल किया जाए, ताकि बच्ची को कोई नुकसान ना हो। वजाहत साहब ने परेशानी के आलम में किताब में खाली नजरें दौड़ाते हुए कहा। अब की बार परेशान होने की बारी जरीना बेगम की थी, मगर वो खासी समझदार खातून थी। पहले थोड़े चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए,
پھر اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی۔ نائلہ کمرے میں بیٹھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تبھی امی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، نائلہ بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ ہاتھ میں مزیدار چاکلیٹ فلیور والا دودھ لیے کھڑی تھی۔ جی جی اماں، آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ یہ کہہ کر نائلہ جلدی سے ماں کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور ماں پیار سے بوسہ دیتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ماں کو پلنگ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے خود ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، ماں جب بھی اس کے کمرے میں آتی یا اسے کہیں بھی ماں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا، وہ ہمیشہ ماں کے قدموں میں ہی بیٹھتی تھی۔ بابا چونکہ اسے کبھی قدموں میں بیٹھنے ہی نہ دیتے، اس لیے یہ اس کی حسرت ہی رہ جاتی کہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھے۔ بابا بالکل اس کے آنے پر خود کھڑے ہو جاتے اور اسے بڑی عزت سے بٹھاتے کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا بڑا احترام فرمایا ہے، تو میں نہ کروں اپنی بیٹی کا احترام؟ اماں کے قدموں میں بیٹھ کر وہ ہمیشہ ان کی گود میں پیار سے سر رکھ لیتی اور اماں بھی پیار سے اس کا سر سہلاتی، جو نائلہ کو بہت اچھا لگتا، اور خوب دعائیں لیتی وہ ماں سے۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا اور اب ماں کی گود میں سر رکھ کر دعائیں وصول کر رہی تھی اور اماں پیار سے اس کا سر بھی سہلا رہی تھی۔ نائلہ بیٹی، ایک بات بتاؤ، کیا میں آپ کی دوست نہیں ہوں؟ اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی اماں، بالکل ہیں آپ میری دوست، آپ تو بہت اچھی دوست ہیں، نائلہ نے پیار سے ماں کے قدم چومتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہیں کہ مولوی صاحب سے آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ اماں نے پیار سے اسے اٹھا کر اپنے برابر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نائلہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں امی بابا نے میری پڑھائی رکوا دی تو۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اماں کو سب بتائے یا نہیں۔ آخر کار تھوڑی دیر بعد اس نے ماں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا اور بولی، اماں میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مولوی صاحب کو تو نہیں بتائیں گی نا؟ اس نے زرد ہوتے چہرے کے ساتھ ماں سے پوچھا۔ زرینہ بیگم بیٹی کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر پھر بھی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں بھلا کسی کو کیوں بتاؤں گی؟ ہاں آپ کے بابا کو تو بتانا پڑے گا کہ وہی مسئلے کو سمجھ کر کوئی بہترین حل نکالیں گے۔ اماں مگر مولوی صاحب کو تو ہرگز نہیں بتائیں گی نا، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گے وین والے انکل کی طرح۔ وہ ایسے بولی کہ اب رو دے گی۔ یہ کیا بول دیا؟ وین والے انکل نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ جب انہوں نے اس کو زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہا تو وہ چیخی چلائی تھی، تو انہوں نے اسے چھوڑ تو دیا تھا مگر اسے دھمکی دی تھی، کسی اور کو بتایا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گی، جس کی وجہ سے اس نے ڈر کے مارے کسی کو گھر میں نہیں بتایا تھا۔ وہ بات آج بے اختیار اماں کے سامنے نکل گئی تھی۔ مجھے بتاؤ بیٹی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں ہر بات بتاؤ، ہم آپ کے والدین ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ہراساں یا خوف زدہ کرتا ہے تو اس سے نپٹنا ہمارا ہی کام ہے۔ آپ بالکل نہیں گھبرائیں، بلکہ اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے ہی ہم سے شیئر کر لینا چاہیے تھا، تاکہ آپ کسی بھی بڑی پریشانی سے بچ سکتی بیٹی۔ امی بابا سے کچھ نہیں چھپاتے اور نہ ہی ڈرتے ہیں، ہاں ان کا ادب ضرور کرتے ہیں۔ ماں باپ اس دنیا میں وہ واحد ہوتے ہیں جو آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ چلیں اب جلدی سے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ اماں نے اسے پیار سے پچکا کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر نائلہ نے ڈرائیور انکل کی وہ حرکتیں بتا دیں جو وہ زبردستی اسے گود میں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہ گود میں نہ بیٹھتی تو وہ اسے اس بات پر ڈانٹتے اور دھمکاتے تھے، اور مولوی صاحب کی بھی ساری باتیں بتا دیں کہ وہ بھی مجھے گود میں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، اور جب میں نہ بیٹھوں تو وہ مجھے بری طرح ڈانٹتے ہیں، اور اس لیے میں اب مولوی صاحب سے قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہتی۔ یہ سنتے ہی زرینہ بیگم کا خون کھولنا شروع ہو گیا اور ایک غم ان کے اندر تک اترتا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے ایک عرصے تک یہ خوف اکیلے جھیلا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھایا تھا، ورنہ اس خوف کی وجہ سے کہ انکل یا مولوی صاحب اس کو ڈانٹیں یا ماریں گے کہ اس چکر میں وہ واقعی نقصان اٹھا سکتی تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیے رکھا اور وہ ابھی تک ان کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچی رہی تھی، ورنہ تو جانے کب کا کیا ہو جاتا اور وہ لوگ سر پکڑ کر رو رہے ہوتے۔ زرینہ بیگم غم و غصے اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت میں تھیں۔ یہ سوال ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو
ساتھ ہی یہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ مزید یہ کیفیت کہ وہ تو سمجھی تھی کہ ان کی بیٹی ان سے کچھ نہیں چھپاتی، تو پھر یہاں یہ بے اعتمادی کیوں ہوئی اور کیوں وہ خود اپنی بیٹی کا چہرہ نہ پڑھ پائیں؟ اس کا مطلب ان سے کہیں نہ کہیں بیٹی کی طرف سے لاپرواہی ہوئی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی روزانہ کی معلومات لینی چاہیے تھیں، اس سے پوچھنا چاہیے تھا روزانہ کہ بیٹی آج آپ کا دن کیسا گزرا۔ انہیں اپنی بیٹی کو دنیا کا تھوڑا بہت فہم خود بھی دینا چاہیے تھا کہ بیٹی اگر کوئی اس طرح آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی آگاہی دینی چاہیے تھی۔ نائلہ تو اپنی ماں کو سب بتا کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اب کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا، نہ تو ڈرائیور انکل اور نہ ہی مولوی صاحب۔ مگر زرینہ بیگم کے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم یہ سن کر سکتے کی کیفیت میں تھیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ ان کا دل چاہا کہ وہ اس ڈرائیور اور مولوی صاحب کا منہ نوچ لیں۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ بچی کو گھر میں بالکل اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی تھی، ورنہ یہ ہوس کا مارا مولوی ان کی بچی کی عزت ہی خراب کر چکا ہوتا۔ اور وہ ڈرائیور، اس کی تو اسکول میں کمپلین کروں گی، پتہ نہیں اور کتنی بچیاں ہوں گی جن کو یہ ڈراتا ہوگا۔ وہ تو بیٹی سے بر وقت انہیں پتہ چل گیا تھا، ورنہ وہ تو بچی کو موقع ملنے پر ڈرا کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ان دونوں سے زیادہ انہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بچی کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئے۔ انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ جن کے حوالے وہ اپنی بچی کو کر رہے ہیں وہ بھی مرد ہی ہیں، پھر بچی چھوٹی ہو یا بڑی، مگر کیا وہ دنیا کی اونچ نیچ سے واقف نہیں تھی؟ ان کی توجہ کیوں نہیں رہی؟ ان کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی، اور تھوڑی دیر بعد جب بلڈ پریشر کچھ کنٹرول میں ہوا تو انہوں نے سارا معاملہ وجاہت صاحب کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر ان کا بھی خون کھول اٹھا۔ مگر بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا، اس لیے سنبھل کر چلنا تھا۔ کچھ دیر انہوں نے سوچا اور پھر اپنے دوست ایس پی فراز کو فون کر دیا، اسے سارا معاملہ بتایا اور اس کے کہنے کے مطابق ان دونوں کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کیس درج کروایا۔ جب تھانے میں بلوایا گیا دونوں کو، تو دونوں نظریں ملانے کے قابل نہ تھے۔ تھانے دار نے انہیں خوب ذلیل کیا، تھوڑی بہت مہمان نوازی بھی کی، اور پھر اس معاہدے پر کہ آئندہ ان کی تو کیا، کسی کی بھی بچی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ تھانے میں لکھت پڑھت کے ساتھ ان کے نام، تصاویر، دستخط کے ساتھ معاہدہ طے پایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ بھی اس وارننگ کے ساتھ کہ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نائلہ کے بابا نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں اور کمزور بھی نہیں ہیں، مگر ہم اصلاح کا ایک موقع ضرور دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، ورنہ ہم چاہتے تو واقعی سزا بھی دلوا سکتے تھے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتوت سنواریں تاکہ آپ کے گھر کی بچیاں بھی محفوظ رہیں، کیونکہ آج آپ کسی کی بچی کے ساتھ کوئی برائی کریں گے، کل وہ لوٹ کر آپ کی بچی کی طرف آئے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے کی کوئی بھی بچی غیر محفوظ رہے۔ اور پھر توبہ کا دروازہ تو اللہ نے بھی کھلا رکھا ہے۔ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور وجاہت صاحب سے شرمندہ ہو کر معافی بھی مانگی۔ وجاہت صاحب نے مولوی صاحب کو ان کی تنخواہ دے کر فارغ کر دیا، وین ڈرائیور کو بھی فارغ کر دیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کی بیٹی کی عزت اب تک بچا کر رکھی، ورنہ یہ اب بھی اگر علم نہ ہوتا تو نہ جانے کب کیا ہو جاتا، جو ان کے منہ پر کالک ملنے کے لیے کافی ہوتا اور بچی کا نصیب الگ خراب ہو جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کانپ جاتے تھے جب بھی انہیں خیال آتا کیا ہوا، انہیں گرفتار کروایا یا نہیں، انہیں تو خوب مار لگوانی تھی، سزا ملے گی نہ انہیں۔ وجاہت صاحب گھر پہنچے تو دروازے میں ہی زرینہ بیگم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھی، ان کا بی پی بھی مسلسل ہائی رہ رہا تھا۔ بیگم، آپ اپنے بلڈ پریشر کی گولی لیں، آپ کا بی پی ہائی ہے، طبیعت خراب نہ ہو جائے آپ کی، چلیں۔ وجاہت صاحب انہیں کمرے میں لے گئے اور ان کی بی پی کی دوا اور پانی دیا۔ پہلے یہ کھائیں، پھر بتاتا ہوں کیا ہوا۔ زرینہ بیگم نے جلدی سے ٹیبلٹ کھائی اور پھر بولیں، اب بتائیں کیا ہوا۔ ان بدبختوں کے ساتھ
وجاہت صاحب انہیں اب بتانے لگے۔ جب وہ سب بتا چکے تو وہ بولی، آپ نے انہیں معاف کیوں کر دیا؟ وہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ وہ بہت غم زدہ ہو گئیں۔ تو وجاہت صاحب بولے، وہ اب کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ایک تو وہ رینجرز والوں کی نظر میں ہیں، دوسرے صاف بات ہے اگر یہ معاملہ ہم اچھالتے تو ہماری بیٹی کی ہی بدنامی ہوتی اور پھر وہ دشمنی نکالتے۔ ابھی تو وہ وارننگ میں ہیں، اس سے ان پر ڈر بھی رہے گا اور وہ خود بھی کسی اور بچی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ویسے آپ ذرا نائلہ کو بھی تھوڑی سمجھ بوجھ دیں کہ وہ نامحرموں سے کیسے ڈیل کرے۔ بیگم، اب اسے رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا، تو اسے کوئی بھی ڈرائے گا تو وہ کیا اسی طرح ڈر جائے گی؟ اسے سمجھائیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی ڈر کر وہ اپنی شخصیت خراب کر لے گی۔ اسے کہیں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو وہ ہم سے بات کر سکتی ہیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں سن کر زرینہ بیگم بولی، یہ باتیں آپ خود سمجھائیں گے تو زیادہ اثر ہوگا، اس کا اعتماد بحال ہوگا۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، میں خود اپنی بچی کو سمجھا دوں گا، مگر میں ہر بات تو نہیں کر سکتا نا، کچھ حجاب بھی ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان، وہ خلا آپ پر کریں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے وجاہت صاحب، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بیٹی کے معاملے میں اسے بچی سمجھ کر غافل کیسے ہو گئی؟ میں نے اپنی بچی کے معاملے میں دوسرے پر اعتبار کیسے کر لیا؟ میں یہ کیوں بھول گئی کہ وہ بچی صحیح، دنیا بچی نہیں ہے، دنیا میں ان جیسے بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں۔ میری بچی پھول جیسی بچی اتنے دن کتنی ذہنی طور پر اذیت میں رہی ہوگی، جبھی تو ہر وقت چپ چپ اور کھوئی رہتی تھی، اور میں سمجھتی رہی پڑھائی کی ٹینشن ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں غفلت کی اذیت کا دکھ تھا۔ نہیں زرینہ بیگم، صرف بچیاں ہی نہیں، والدین کو بچوں کے معاملے میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل کا دور ان کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں، ذرا سی غفلت کہیں بھی کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ وہ تو شکر ہے ہمیں ہمارے رب نے بچا لیا، ورنہ اس سے آگے سوچو تو روح کانپ جاتی ہے۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولے، نائلہ بیٹی، آج سے بابا آپ کو خود سکول چھوڑ کر آئیں گے، سکول آپ پریشان نہ ہونا، واپسی میں خود ڈرائیور کے ساتھ آپ کو لینے آیا کروں گی، اور قرآن مجید کے لیے بابا نے قاریہ کا انتظام کر دیا ہے، اب تو پریشان نہیں ہیں اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کو چھونے کی کوشش کرے تو آپ نے فوراً شور مچا دینا ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے، سمجھی آپ؟ بیٹی، نہ ہر انسان غلط ہوتا ہے، نہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے، بس ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے لوگوں کی پہچان پیدا کرنا پڑتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ملتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے، اور اب آپ نے ان پچھلی باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا، بالکل بھی نہیں۔ بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اب آپ نے بہت اچھے سے قرآن پاک صرف ناظرہ نہیں پڑھنا بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اکیڈمک تعلیم میں بھی اچھے نمبر لانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اماں، آئی لو یو، یہ کہہ کر وہ اماں کے گلے سے لگ گئی۔